आशूरा का ढल जाना, सुहरा का वो मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, ये कहानियाँ सच्ची हैं। ये सबक दे के उन्होंने अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है, अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है। इन हस्तियों ने अल्लाह से मांगना सिखाया है, अल्लाह से लेना सिखाया है, और अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं। इन हस्तियों ने वो ज़िंदगी का सफ़र सिखाया है, और वो एक पैगाम देकर गए हैं कि ख्याल करना, गर्दिश अय्याम जो भी आए, उरूज हो या ज़वाल हो, मौसम मुआफ़िक हो या ना मुआफ़िक हो, ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह को नहीं छोड़ना, और उसके रास्ते नहीं छोड़ने, और उसकी सच्ची राहें नहीं छोड़नी, और वो सच्ची मंजिल नहीं छोड़नी। रिवायात में आता है कि जिस दिन वाक़या करबला हुआ है, उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हज़रत इमाम हुसैन, 3 घंटे दुआ मांगी। किससे मांगी? किससे मांगा? किसको चाहा? मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूँ, वो बहुत कमाल नफिल हैं। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को, और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। 9 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो, और 10 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो। 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरत अल-काफ़िरून 11 दफ़ा और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज़ पढ़ना है, या शहीद हो, या शहीद हो। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अंबिया जितने भी शहीद हुए, अंबिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल, और ख़ास तौर पे काफ़िला हुसैन, इनकी शहादतों और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत, महबूबियत, और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक़ खून से है, दिल से है, जिगर से है, इन 3 चीज़ों से है। जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसावेस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव, और सारी नींद की कमी, और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है, और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डालने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, फला। ये सारी दिल की बीमारियाँ। और खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है। ये मैं समझता हूँ कि जिस्म की बीमारियाँ ही यही हैं जितने मैंने तस्करी किए हैं। या शहीदो पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे 313 दफ़ा। साल में 2 दिन है सारे। औलिया से ये बात साबित है, जो अमल बताता हूँ मेरे अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। कोशिश है, दावा नहीं करता कि मेरे हर अमल के साथ सनद हो, सबूत हो, हवाले हों, बगैर हवालों के नहीं। तो ये बड़ी बड़ी औलिया हस्तियों से साबित है, और सदियों से ये सादत चली आ रही है। अगर आप ये अमल कर लें तो इस अमल से बहुत हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट, नतीजे, खैरें और बरकतें मिलेंगी। बस सिर्फ 2 दिन का अमल है, और मेरा तो मशवरा है इस अमल को फैलाएं। 2 नफिल, पहली रकत में सूरत काफ़िरून, दूसरी में इखलास, सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और 313 दफ़ा या शहीद। अब मेरी तरफ तवज्जो से देखें कि या शहीद पढ़ना कैसे है। हर दाने के ऊपर डूब के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, या शहीद हो। और अंबिया की शहादत, सारे अंबिया की शहादत, और मेरे हुजूर के सहाबा के गज़वात की शहादतें, जितने गज़वात हुए उन सब की शहादतें, और आले रसूल की शहादतें, और उसके बाद जितने भी औलिया, सुलहा, और जितने भी अल्लाह की राहों में शहीद होने वाले, उनकी शहादतें। फरमाया क़यामत का दिन होगा, शहीद के हाथ पे उसका सर होगा और उससे खून टपक रहा होगा, और अल्लाह जल्ल शान पूछेंगे मेरे बंदे तू क्या लाया? तो वो सर की ऊपर जो ज़ुबान होगी वो बोलेगी कि अल्लाह ये कुर्बानी लाया हूँ, और तेरी राहों के ऊपर और तेरे रास्तों में मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ मेरी जान थी, मैंने तेरी राहों में दे दी। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों क्या तुम गवाह हो? मैं हाँ या अल्लाह हम गवाह हैं। फरमाया तुम सच कहते हो।
لے جاؤ اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے۔ 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے۔ ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%۔ اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے۔ ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گے۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا۔ اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے۔ عاشورہ کا ڈھل جانا، صغریٰ کا وہ مر جانا، اصغر کے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو،
اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہیں سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی. بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو. اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں. اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کے اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ. اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے. تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے. حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے. حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور زندگی کی ترتیب بنا لے. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں. دل میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دیں، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعاؤں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی
ایک آیت ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں, ٹیکسی نہیں مل رہی, گاڑی نہیں مل رہی, جہاز نہیں مل رہا, اور آپ بے چین ہیں, آپ کو سخت بھوک لگی ہے, سخت بے چین ہے, اس وقت صبر کریں, دل میں دعا مانگیں, قبول ہوتی ہے. کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, سوچیں دینے والے کی کمی نہیں, میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بد دعا ہے, کسی کی تکلیف ہے, کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے, اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا, میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں, تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی, اے اللہ میری پہلی زندگی, اے اللہ کیا پتہ میری دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا, تنگ کیا, مال کھایا, اس کا رزق کھایا, اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں, ساری توبہ کرتا ہوں, سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے, اور ہر شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا, میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا, صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں, ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے, دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے, ڈوب کے پڑھے, پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے, پھر دعا مانگتا رہے, پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے, بہت قبولیت ہے, بہت قبولیت ہے. یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے, میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں, اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا.